अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज यकीनन पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया है भारतीय जारियत का, और ख़ास तौर पर जो दशनाम तराजी का एक तर्ज अमल भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है, वो भी अपनी मिसाल आप है। भारत की तरफ से पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहर उगला जा रहा है, उसका आज कौमी सलामती कमेटी में बड़े वाज़े अंदाज में जवाब दिया गया है। और पाकिस्तान का पानी रोकने की जो धमकी भारत की तरफ से दी गई है, ये अलग बात है कि जो डीमार्च पाकिस्तान के सफ़ीर को दिया गया है भारत में, उसमें ये जिक्र नहीं है कि आया सिंतास मुआहदे को सबूताज किया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर होने वाली ब्रीफिंग्स में ये ऐलान ज़रूर कर दिया गया था 2 रोज़ पहले कि पाकिस्तान के हवाले से ऐसा फैसला किया जा सकता है और ऐसा फैसला करेंगे। आज कौमी सलामती के इजलास में बड़ी तफसीली तौर पर न सिर्फ इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है, बल्कि साथ में ये कहा गया है कि अगर ऐसी कोई आबी जारियत करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से तो इसको जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि बड़ा मौसर और सख्त जवाब पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी, और खुद भारत की तरफ से इससे पहले भी जिस किस्म के मुआहिदों को सबूताज करने की और पानी के हवाले से रुकावटें खड़ी करने की जो मिसालें पिछले कई सालों में मौजूद है, उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर लाने की भी ज़रूरत है। क्या कुछ पाकिस्तान कर सकता है और किस हद तक ज़रूरी है कि पाकिस्तान का केस खास तौर पर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में पिछले कुछ अरसे के दौरान हो रही हैं, उसके बाद भारत का असल चेहरा बेनकाब करना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है। क्या कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ख़ुद पाकिस्तान का स्टांस कितना मौसर और मजबूत है, इसी के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद है ना सिर्फ ये कि सीनियर सियासतदान हैं, भारत कई मरतबा दौरे भी कर चुके हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं, खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुसूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें बड़े वाज़े तौर पर यह तो कहा गया है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाता है तो इसको जंगी इक़दाम करार दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा उसमें यह भी कहा गया है बड़े वाज़े तौर पर कि चाहे जो इमीडिएट कुछ फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जो तिजारत है, एयर स्पेस है और जो ट्रांजिट ट्रेड के लिए रूट इस्तेमाल करता है भारत, वो तमाम के तमाम फौरी तौर पर रोके जाएंगे। तो ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इस तमाम डिसीजन से जो कि आज के एलामिये में भी आए हैं और आज की मीटिंग में तय हुए हैं, कितना नुकसान पहुंच सकता है भारत को भी? जो फैसला उसने किया है, क्या उसके असर आपको लगता है कि उसके इन तमाम डिसीजन से उसके ऊपर असर पड़ेगा इन चीजों का? नहीं, भारत को तो कोई ना पाकिस्तान को पहुंचेगा ना भारत को। उसकी वजह बदनसीबी से या जो मर्जी ट्रेड ना होने के बराबर है इन दोनों का। इसलिए ये अलामती चीजें हैं जो उन्होंने हमारा भी बंद किया था और ये किया था, लेकिन एक डस्ट एंड अ सिग्नल। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज जो हमारी सलामती कमेटी ने मुनासिब तौर पर कहा है कि जो कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी कैबिनेट किया है कि इसको अगर पानी के बारे में जो बात कर रहे हैं, अगर पानी रोका, अभी तो शायद उन्होंने कहा है ना ट्रीटी को अबेंस में या कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर पानी रोका तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। और राइटली कहा है, उसकी वजह है कि पाकिस्तान की 75% आबादी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, वो ज़राअत पे डिपेंडेंट है, और अगर आप लोगों का रोजगार रोकेंगे तो फिर तो आप वाकई ऐलान जंग ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। मुझे तो याद है कि अमेरिकन सेनेट में एक कमेटी मीटिंग हुई थी जब पाकिस्तान भारत के हालात ख़राब थे कुछ साल पहले, तो उस वक्त कश्मीर पे हालात ख़राब थे, तो उन्होंने कहा था कश्मीर पे जंग हो ना हो, पानी पे हो सकती है। तो ये तो सारी दुनिया को नजर आ रहा है, अगर गलत फहमी का भारत शिकार है तो उसका तो सारे खित्ते को नुकसान होगा। सर, ये फरमाएगा कि अब पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर आज इस कमेटी के इजलास में ये बात कही है कि अगर भारत की तरफ से रोका जाता है पानी तो इसको वो जंगी इक़दाम करार देंगे। आपके ख्याल में अब इसको थोड़ा सा क्रिटिकल भी लिया जा रहा है और इसको सख्त स्टांस भी करार दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, आपको लगता है कि इसके बाद भारत अपने फैसले पर या जो ऐलान उनकी तरफ से एटलीस्ट किया गया है उस फैसले को वापस ले सकते हैं? नहीं, उन्होंने एक पानी रोका तो नहीं है ना, भी तो उन्होंने कहा है, मेरा ख्याल है वो इंग्लिश का वर्ड मैं भूल चुका हूँ जो उन्होंने कहा था, उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पानी बंद किया है, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन किया है, क्योंकि पहले से वो कह रहे हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं। आज उन्होंने उस पर वो शायद उसको किया था अबेंस में या कुछ, तो मेरा कहना यह है कि अगर वो इशारा ये दे रहे हैं कि हम तुम्हारा पानी बंद कर सकते हैं और बाय इवन रिवोकिंग दिस ट्रीटी, तो उनको जवाब ये दिया जा रहा है कि अगर आप बंद करेंगे
تو یہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا. اور ویسے میں ایک چیز بات بتا دوں کہ ایز اے آرڈنری اسٹوڈنٹ آف لا یہ جو ہے نا ٹریٹی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے صرف پاکستان کے رائٹس. اور دوسری بات ہے کہ ڈیفینس جو اس میں جو ریزولوشن ڈسپیوٹ کا بھی میکنزم ہے ٹریٹی میں, لیکن انڈر انٹرنیشنل لا لوور رائپیرین کے رائٹس ہیں. وہ نہیں ہے اگر ٹریٹی اگر کہیں نہ ہو, مثلا اگر لیٹ سے کہ اگر جو لوگ نیل کا پانی استعمال کر رہے ریور نائل کا, سوڈان, ایجپٹ, یہ مجھے نہیں پتا ان میں ٹریٹی ہے یا نہیں, لیکن دیر از انٹرنیشنل لا وچ گورنس دوز لوور رائپیرین کے رائٹس. تو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں پانی بند کر دیں. بالکل صحیح. اچھا یہ فرمائے گا سر کہ سندھ طاس معاہدہ آبویسلی ایک بڑی کامیابی تو تھی, لیکن اب بھارت جس طریقے سے اگر ایک ہی سانس میں وہ منصوبہ توڑنے کی بات کر رہا ہے, تو پاکستان نے بھی پھر یہ کہا ہے کہ ہم بھی شملہ معاہدہ جو ہے وہ کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں اور اس میں آزاد ہیں. آپ کے خیال میں ویسے شملہ معاہدے کی اٹ سیلف کیا سٹینڈنگ ہے, اور آپ کے خیال میں اگر ایسا ہوتا بھی ہے یا اس طرح کے دیگر جو منصوبے جو بائی لیٹرل تھے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں, اگر پاکستان وہ توڑتا ہے تو کتنا اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے, اور بھارت کو کوئی فرق پڑے گا یا پاکستان کو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے جہاں تک ہے نا شملہ معاہدہ, وہ تو مودی صاحب جب سے آئے ہیں بات چیت ہی بند ہو گئی ہے. شملے معاہدے میں تو یہ تھا کہ ہم بائی لیٹرل بات چیت کریں گے. جب بھٹو صاحب گئے تھے مسز گاندھی سے, ان کے شملے میں نیگوشیشنز ہوئی ہے 1971 میں, تو جب وہ وہاں گئے تھے تو ہوا تھا کہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو پاکستانز رائٹس انڈر انٹرنیشنل لا. تو وہ یہ ہے کہ انڈیکیشن شاید یہ ہے کہ ویسے ہی یہ تو ڈسپیوٹ ہی انٹرنیشنل لا کا, پاکستان نے انڈیکیٹ کیا تو آپ سے بات چیت کر سکتا ہے, اور اگر آپ بات نہیں کرتے تو ہمارا تو پھر ریلائنس اکیلا انٹرنیشنل لا پہ ہے اور وہ یو این ریزولوشنز ہیں. تو اب میں اس سے زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ on a bold statement it's very difficult to go. I'd like to read more in detail on this, but my reaction is کہ وہ افیکٹولی بھارت بات نہیں کرتا پاکستان سے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو بات کرے گا اس میں کشمیر کے عوام کوئی خواہشات کا عمل دخل ہوگا, اور کشمیر کے عوام جو ہیں وہ کس صورت میں بھارت سے الحاق نہیں چاہتے. بھارت یا وہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں یا ان میں سے کچھ لوگ آزادی چاہتے ہیں. بھارت سے الحاق کوئی نہیں چاہتا وہاں. سر یہ فرمائے گا کہ پہلگام کا واقعہ جس طرح رونما ہوا اور اس کے ودن نو ٹائم بھارت کی طرف سے پاکستان پر جو الزام لگایا گیا, آپ کے خیال میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کیا پس پردہ بھارت کے کچھ اور ایسے ہیں جو عوامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا ہو؟ کیونکہ جس طرح سندھ طاس معاہدہ توڑنے کی وہ بات کر رہے ہیں, آپ نے خود بھی کہا کہ وہ اس معاہدے کے اوپر پہلے بھی بات چیت کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کو یہ تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ واقعے کو جواز بنا کر بھارت کے عزائم کچھ اور ہوں پیچھے؟ نہیں, میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے, اتنے نالائق تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا. وہ اگر جان بوجھ کے اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو کہ وہ دے رہے ہیں, ان کا میڈیا جس طرح اب ایکچولی جو بڑے بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں انہوں نے اس کو خرید لیا ہے. مودی صاحب کے سپورٹرز نے, جو انڈیپینڈنٹ میڈیا تھا, بڑے بڑے چینلز تھے لائک این ڈی ٹی وی, بڑی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ تھی ان کی, وہ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اب رونے کو دل چاہتا ہے. وہ تو عجیب و غریب قسم کے بندے وہاں آ گئے ہیں. تو وہاں کا میڈیا ہو گیا کارپوریٹ میڈیا. کارپوریٹ میڈیا کنٹرول میں ہے گورنمنٹ کے, تو اس لیے وہ جو بنانا چاہتے ہیں نیریٹو بنائیں, لیکن ایسے نیریٹوز کا نقصان خود بھارت کی حکومت کو ہوگا. انہوں نے اتنا اشتعال دلانے کی کوشش کیا ہے کہ بھارت کو کوئی نہ کوئی ایڈونچرسٹ قدم اٹھانا پڑے. اگر وہ اٹھائے گا تو پاکستان نے ماضی میں بھی ثابت کیا ہے کہ اٹ از مور دین ریڈی ٹو ریسپونڈ ٹو اینی ایڈونچرزم. بہتر یہ ہے کہ ملک غربت کی اوپر توجہ دیں بجائے اس قسم کے ایڈونچرزم کے. درست. یہ فرمائے گا کہ بین الاقوامی سطح پر جو قانون موجود ہیں یا قوانین موجود ہیں, پاکستان بھی فالو کرتا ہے, بھارت بھی فالو کرتا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان ان پلیٹ فارمز کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یعنی کیا ہم کسی بین الاقوامی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں اگر ایسا کوئی معاہدہ توڑتا ہے بھارت کی طرف سے, تو کیا اس کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے؟ ہاں, بہت سے آپشنز موجود ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. ورلڈ بینک میں جا سکتے ہیں, جنہوں نے ٹریٹی کرائی تھی وہاں
میکنزمز ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے, اور اگر آپ وہ نکل بھی جائیں تو وہ میکنزم تو نہیں ختم ہو جاتے, تو ان کے نکلنے سے یونیلیٹرلی تو نہیں ختم ہو جائے گا. یہ تو ہر قتل کے مقدمے میں جو قاتل ہے وہ بھاگ جائے کہ جی میں تو نہیں ایکسپٹ کرتا کورٹ کی جورسڈکشن, ایسا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. قانون میں اگر وہ دھکا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ تو جنگ ہے, جس کا پانی کا مطلب پانی ہے نا, جو شروع میں کہا گیا ہے, ہماری طرف سے کہا بھی گیا, پاکستان نیشنل کمیٹی آن سیکورٹی نے بھی کہا ہے, کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی نے, کہ یہ تو پھر تصور ہوگا اعلان جنگ. لیکن ادروائز آپ لا کی بات کرتی ہیں تو کسٹمری انٹرنیشنل لا میں بھی ان کو رائٹس نہیں ہیں, لوور رائپیرین کے اپنے رائٹس ہیں. سر یہ بتائے گا کہ آپ کے خیال میں ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں بھی کیا کسی تبدیلی کی ضرورت ہے بھارت کے پرسپیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ obviously اب اگر جس قسم کے تعلقات پچھلے کچھ عرصے میں نظر آ رہے ہیں, خاص طور پر مودی صاحب کے آنے کے بعد, تو اس میں بڑی سرد مہری آئی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب ہمیں ایک میجر ٹلٹ کی ضرورت ہے اس پالیسی میں؟ دیکھیے خارجہ پالیسی ہو یا ڈیفنس پالیسی, تحمل تو ہمیشہ آپ کے حق میں جاتا ہے. یہ تو بے وقوفانہ بات ہوگی جیسے کہ بھارت اس کا میڈیا اس وقت کر رہا ہے کہ ایک ایسا ماحول اور اشتعال کا کرا رہا ہے جس میں آپ غلط فیصلہ کریں جو قومی مفاد میں نہ ہو. ہمارے ایسی لکیلی ڈیبیٹ نہیں ہوتی جس میں ہمارے جو اینکرز ہیں وہ ایسے لگے کہ پتہ نہیں کوئی ریٹائرڈ جنگوسٹک فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, اور نہ گورنمنٹ کو ایسے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے اپنے آپشنز ہوتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو تحمل تو زندگی میں بھی اچھی بات ہے اور فورن پالیسی میں بھی اچھی بات ہے, اس کا تحمل سے واسطہ نہیں ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی جو پاکستان کا جو فورن آفس ہے, اٹس اے ویری پروفیشنل آرگنائزیشن. وہ گورنمنٹ کو آپشنز دیتے ہیں ہر کیس میں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے, یہ کرتے ہیں. یہ سول گورنمنٹ کا کام ہے ان پہ عمل درآمد کرنا. اور اس سچویشن میں ہیونگ ہیڈڈ دا فورن آفس 5 years, ان کو بڑی پریپریشن ہوگی, ان کی انسٹیٹیوشنل میموری بھی ہوتی ہے, تو وہ باقاعدہ ان کو آپشنز دیں گے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈپلومیٹک آپشن نہیں, بہت آپشنز ہوں گے. ٹھیک, ہمیں اپنے دوستوں کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہوگا, OIC میں بھی لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا یہ فرمائے گا سر, آخری سوال کہ ویسٹ کی بڑی خاموشی نظر آتی ہے, اور اس میں obviously آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کا بڑا عمل دخل ہے, مونوپلی ہے اس کی, اور پھر یہ کہ کئی ممالک کے ساتھ ان کے جو ایگریمنٹس ہیں یا پھر جو ان کی درآمدات اور برآمدات کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے, وہ بھی کئی ممالک کو مجبور کر دیتا ہے. لیکن آپ کے خیال میں اب یہ جو ان کا اصل چہرہ ہے دکھانے میں, خاص طور پر پاکستان کتنا رول ادا کر سکتا ہے؟ جیسے بلوچستان میں انٹرفیرنس اور ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہیں, اس میں بڑی واضح ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں. کلبھوشن ہمیں یاد ہے, ابھینندن کا کس طرح پاکستان آنا اور پھر پاکستان کا اس کو ود رسپیکٹ واپس بھیجنا, یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کو بین الاقوامی برادری کا ضمیر جگانے کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں لینا چاہیے؟ بھارت کا اصل چہرہ دکھانا نہیں چاہیے؟ دیکھیے عالمی برادری کی جو خاموشی ہے نا, یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا, انفارچونیٹلی بڑی طاقتیں جیسے امریکہ ہے وہ بعد میں قیمت ادا کرتی ہیں. جب وہ غلط فیصلے کریں, جیسے عراق میں مجھے یاد ہے پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر تھا, میں پریزائڈ کر رہا تھا سیکورٹی کونسل پہ. ہم نے ان کو کہا کہ عراق پہ جنگ ہم حمایت نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے, حالانکہ ہم امریکہ کے الائز تھے. فرانس امریکہ کا الائی تھا, اس نے ڈٹ کے مخالفت کی. جرمنی امریکہ کا الائی تھا, اس نے بھی ڈٹ کے مخالفت کی. لیکن باوجود اس کے وہ گئے عراق میں, اس کی پھر قیمت ان کو چکانی پڑی. اب امریکن جتنے تھنکرز ہیں اس کہتے ہیں کہ یہ جو عراق میں جا کے جو انہوں نے قیمت ادا کی ہے بائی کریٹنگ کولیشن آف دا ولنگ, یعنی کہ وہ UN سیکورٹی کونسل کی سپورٹ ان کو نہیں ملی کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں نے اپوز کیا تھا. تو اب غلط فیصلے تو آپ کر سکتے ہیں, پھر اس کی قیمت پوری قوم چکاتی ہے. ٹھیک, ان کیس آف پاکستان تو میں ایک چیز آئی لائک ٹو اینڈ بائی سیئنگ کہ ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں, جو بھارت اگر کرے گا کوئی ڈیفنس پہ ایڈونچرزم تو غلط فہمی کا شکار ہے, اس میں پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. Pakistani army is more than willing, Pakistan armed forces, and they will have complete
support of the entire nation. اگر اپنا ہم نے تحفظ کرنا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیفرنسز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ. یقیناً بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کافی پرو ایکٹیو رہے ہیں ماضی میں، اور بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بھارت کی باتوں میں اور پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر عمل میں کتنا فرق ہے اور واضح فرق ہے. یقیناً پاکستانی حکومت بھی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ایک کلیئر اور واضح موقف دے چکی ہے کہ اس قسم کی کسی بھی جارحیت کے ساتھ بھرپور طریقے سے نمٹا جائے گا، اور آبویسلی اس کو ایک جنگی اقدام تو قرار دیا گیا ہے، لیکن حکومت کا بڑا واضح موقف کس انداز میں کس حد تک جا سکتا ہے، اور اس پہ فوج اور حکومت کس حد تک ایک پیج پر موجود ہیں، اس پہ کچھ مزید بھی ہم تفصیلاً بات کرنا چاہیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے حکومت کی طرف سے آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کو بڑا واضح جواب دیا گیا ہے، وہیں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ رہی پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ملاقات. اور اس میں اچھی اور مثبت بات یہ رہی کہ وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بھی ریزرویشنز تھیں، تحفظات تھے، ان کو نہ صرف ایڈریس کیا بلکہ انہوں نے ان تمام مطالبات کو مان بھی لیا جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور بظاہر ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو نئی نہروں کی تعمیر ہے فی الحال اس منصوبے کو روک دیا جائے، کیونکہ جو صوبے ہیں ان میں جب تک باہمی اتفاق رائے نہیں ہوگا، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں پائی جائے گی، تب تک اس منصوبے کے اوپر کام نہیں شروع کیا جائے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس قسم کی بات کریں گے، لیکن ان کی طرف سے ایسے موقع پر جب آبویسلی ملک کے اندر ایک کریوس کی صورتحال ہے، پاکستان نے ایک ڈیفینسو پوزیشن پر اس وقت اس لیے ہے کیونکہ بھارت کی طرف سے جس قسم کی جارحیت کی جا رہی ہے اور بیجا جارحیت کی جا رہی ہے، تو یقیناً حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سیاسی قیادت ہے، اس کا یونینیمسلی پاکستان کے مفاد میں اکٹھا ہونا اور ایک ساتھ کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ بڑا سین ڈیسیجن تھا جو کہ آج وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیا کچھ حکومت سیاسی طور پر اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یہ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ رہی سیاسی طور پر، لیکن کیا کچھ کرنے کی پاسبلٹی اس وقت حکومت کے پاس بھی موجود ہے؟ اگر بھارت سے ریلیٹڈ ایشوز کی بات کریں تو اسی پر کچھ مزید بات کرنے کے لیے موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق وزیر دفاع بھی ہیں خرم دستگیر خان صاحب، ویڈیو لنک پر موجود ہیں. خرم صاحب سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری ہوا اس میں بڑا پریسائزلی تجارت کے اوپر، ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر اور دیگر ہوائی جو روٹ ہے اس کے استعمال پر، ان تمام چیزوں کے اوپر فوری امیڈیٹ پابندی کی بات کی گئی ہے، لیکن سکھ یاتریوں کو الگ کر کے باقی جو ہندو کمیونٹی یا ہندوستانی جو لوگ اس وقت پاکستان میں ان کو نکلنے کی بات کی گئی ہے. تو بظاہر جواب تو پاکستان نے بھرپور طریقے سے دیا. آپ کے خیال میں اس سے بھارت اپنی سینسز میں واپس آ سکتا ہے؟ جو جارحیت کرنے کی اس نے کوشش کی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اس چیز سے؟ جی، یہ جو کل ان کے فورن سیکرٹری نے اندیا دیا ہے کہ وہ ایک لفظ استعمال کیا ہے ان ابینس، جب تک وہ فارملی اس کو کوئی نوٹیفائی نہیں کرتے یا اس کے اوپر کوئی کاغذ نہیں ایشو کرتے، پاکستان جو ہے اس کے پاس بالکل آپشن موجود ہے، ورلڈ بینک کا بھی آپشن موجود ہے اور عالمی عدالت کا آپشن بھی موجود ہے کہ وہ اس پہ فوری چارہ جوئی کر سکتا ہے. اور یہ بات آج وزیر خارجہ نے بھی قوم کو بتائی ہے کہ جو باقاعدہ خط لکھا گیا پاکستان کے جو تاشی تھے یا جو ساکھجیت افیئر نیو دلی میں، اس میں جو ہے انڈس واٹر ایکارڈ کا ذکر نہیں ہے. اس میں اور باتیں کی گئی، لیکن تو لہٰذا ابھی تک جو ہے وہ ہمارے پاس صرف انڈین فارن سیکرٹری کی ایک پریس ٹاک ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں. تو جیسے ہی اس کے بارے میں ہندوستان کوئی مزید ایکشن لیتا ہے تو ہم فوری طور پر جو بھی ہمارے بین الاقوامی آپشنز ہیں، جیسا میں نے کہا ورلڈ بینک کے اور عالمی عدالت کے، اس سے فوراً رجوع کریں گے. اور اس میں ایک بات آپ کے ناظرین کے لیے بھی اہم ہے کہ جو بھارت کی طرف سے ایک دھمکی ہے یا ایک کوشش ہے، ان کے پاس ان دریاؤں کا پانی روکنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. وہ کچھ عرصہ کے لیے سٹور ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اگر جب زیادہ پانی آتا ہے تو وہ ان کے پاس اس قسم کی جو ہے وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر پانی روک سکے. تو ہمیں اس کے اوپر تشویش ضرور ہونی چاہیے، اور یہ ایک انمیرٹڈ ایسکیلیشن ہے، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس سارے ایشو کو ریز کرنے کی. لیکن پاکستان کے لیے چونکہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، اس کا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے نوٹس بھی لیا ہے، لیکن اس کی فوری جو تھریٹ ہے یا فوری اس کے اوپر عمل درآمد ہے، اس کے امکانات فی الحال کم.
لیکن خرم صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر بھارت کے پاس ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے، لیکن پھر بھی باتوں سے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اوور ایمبیشس ہیں. تو آپ کو جو پاکستان کا بھی رسپانس آیا ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے آیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اس کو ہم دونوں ملکوں کے بیچ لفظی جنگ سمجھیں، یا یہ کشیدگی کسی خاص ایکسٹینٹ تک جا سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو بھارتی میڈیا ہے وہ تو خود بھی بڑا پش کر رہا ہے حکومت کو کہ آپ جنگ کی طرف کودیں اور پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے، جبکہ ثبوت ان کے پاس آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت بھی ان کو خاموش کرانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، اور میڈیا ایک خاص پروپیگنڈا کے تحت جو باتیں کر رہا ہے یا زہر اگل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں پھر کیا کس حد تک یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک ریزسٹنس ہے یا کھچاؤ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ جی، کشیدگی میڈیا کی حد تک تو رہے گی، اور ہندوستان کا جسے آپ کو معلوم ہے گودی میڈیا کہتے ہیں آپ، کہ وہ مودی کی گودی میں ہے، تو وہ تو ایک وار منگرنگ کا اور جنگی جنون کا شکار ہے. لیکن انڈیا جو آپشنز ہیں وہ استعمال کر چکا ہے، خاص طور پہ 2019 میں جب انہوں نے 50 سال کے بعد پاکستان کی جو فضائی حدود تھی ان کو بریک کیا. تو اس کے بعد پھر جو ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کے 2 جہاز بھی گرے اور ان کا ایک پائلٹ بھی پاکستان کے جو ہے وہ حراست میں آیا. تو لہذا وہ ان کے سامنے آپشنز بہت کم ہیں، تو اسی لیے انہوں نے ایسی جو کل پورا ایک انہوں نے اناؤنس کیا ہے جو پیکج تھا، اس میں وہی پرانی باتیں تھیں کہ ہم تجارت بند کر رہے ہیں، ہم ویزے کینسل کر رہے ہیں، ہم مختلف سفارت خانوں کے جو لوگوں کی تعداد ہے اس کی کمی کر رہے ہیں. لیکن جو ہے وہ ایکچوئل جو ایکشن ہے، ہندوستان کو معلوم ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک جوہری طاقت ہے بلکہ ہندوستان کی جو لمیٹڈ اٹیکس ہیں ان کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جیسا کہ 2019 میں ہم نے ثابت کیا. تو لہذا جو ہے وہ ان کے پاس وہ اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں گے اور شور ڈالتے رہیں گے. اور بین الاقوامی جو اس وقت ماحول ہے اس میں اس قسم کی جو سٹریس ہے وہ آئی تھنک دنیا میں اب برداشت کم ہی کرنے کا چانس ہے. وہ آلریڈی جو ہے وہ غازہ میں اور یوکرین میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیرف کی جنگ ہے دنیا اس میں مصروف ہے. تو لہذا بھارت کے پاس بہت کم آپشنز ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر کس طرح حملہ آور ہو. ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے، اپنی جو نگرانی ہے وہ مکمل رکھنی ہے. پر الحمدللہ پاکستان بھی اپنے دفاع کے لیے بھرپور طور پہ تیار ہے اور چوکنا ہے، اور ہم اس کے لیے کسی بھی جو بھارت اگر کوئی ایڈونچر کرے گا، چاہے وہ زمینی ہو، فضائی ہو یا بحری ہو، اس کے لیے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہے. اس لیے مجھے ایک اطمینان بھی ہوا کہ آج ہی جو ہے پاکستان کی نیوی جو ہے اس نے میزائل کا بھی ایک ٹیسٹ کیا ہے، تاکہ ہندوستان کو یہ بھی اب خبر ہو جائے گی کہ پاکستان اپنی بحری سرحد سے بھی غافل نہیں. صحیح. لیکن اب سر فرمائیے گا کہ آج ایک اور بھی جو اہم چیز تھی، میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی بات بڑی ضروری ہے، کہ شملہ معاہدے کا پاکستان نے ذکر کیا ہے. اس کی سٹینڈنگ ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب اس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات ہو یا پھر شملہ اگریمنٹ کی بات ہو، اس میں بظاہر دیکھا جائے تو بھارت کو کسی حد تک کامیابی ملی تھی، لیکن پاکستان نے اس ڈیسیجن کو ایکسیپٹ تو کر لیا تھا. لیکن اب اگر پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھی پھر اس معاہدے کو ختم کر لیں گے اگر آپ واٹر ٹریٹی کا اگریمنٹ ختم کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کا اس کے اوپر کوئی سٹیک ہوگا؟ بھارت چاہے گا؟ کیونکہ وہ تو کشمیر کی جو پوزیشن ہے وہ تو ویسے ہی آرٹیکل 370 کے توسط سے بدل چکا ہے. جی، پھر تو ایک نئی جنگ ہے نا جی، کیونکہ اگر بھارت نے جو سنتاس معاہدہ ہے، اگر وہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو معطل کر رہے ہیں، ان ابینس کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو ختم کرتے ہیں. اور یہ بات کچھ عرصہ پہلے، آج سے 9 سال پہلے جب اوڑی کا حملہ ہوا تھا اس پر بھی نریندر مودی نے کی تھی. اگر وہ یہ بریک کرتے ہیں تو پھر ہندوستان کے لیے بہت بڑی مشکل ہوگی کہ دنیا میں ایک ایسے ملک کے طور پر جس نے ایک 65 سال پرانا معاہدہ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر توڑ دیا. تو ہندوستان کی جو سفارتی ساکھ ہے وہ بھی مٹی میں ملے گی، اور پاکستان کے لیے پھر بہت سارے ایسے ایشوز جو کہتے ہیں شملہ معاہدہ اس وقت ہندوستان کا اپنا کلیم تھا کہ اس کی وجہ سے اب کشمیر کے معاملے کو بین الاقوامی عدالتوں میں نہیں لے جایا جا سکتا. پاکستان نے ایگری کر لیا ہے کہ وہ بائی لیٹرل ہے.
تو اس پہ بھی اگر پاکستان اس کو بریک کرتا ہے، چونکہ دروازہ ہندوستان کھول رہا ہے معاہدوں کو ختم کرنے کا، تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہوگی پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ ہندوستان نے از خود جو ہے وہ معاہدہ بریک کر دی، اور بھی اس کی بہت مضمرات ہیں۔ یہ ہندوستان کے لیے اتنا آسان نہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس معاہدے کو ابھی صرف معطل کرنے کا ایک پریس ٹاک کی ہے، اس کے اوپر کوئی انہوں نے براہ راست جو دستاویز ہے وہ ایشو نہیں کی، اور اس لیے ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ یہ تو درست ہے سر کہ اوبویسلی ان کو بھی پتا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر ان کو بھی کسی قسم کی پابندی یا قانون سازی یا انٹرنیشنل لاز کی صورت میں، سزاؤں کی صورت میں کچھ نہ کچھ ٹف ٹائم فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ اگر ان کیس یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کا پانی بھارت روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان کی جو ایگریکلچرل جو ایسپیکٹ ہے اس کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اور اوور آل جو اس ریجن میں سچویشن ہے، اگر کہیں کسی ایک ریجن کا پانی روکتے ہیں تو اس سے obviously زراعت کے اوپر بڑا منفی اثر پڑتا ہے، تو آپ کے خیال میں وہ کتنا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے جو کہ سامنے آ سکتا ہے ایسے اقدام سے؟ جی دیکھیے، یہ تو پانی روکنے کا جو معاملہ ہے وہ تو آج نیشنل سیکیورٹی کے جو اعلامیے میں خاص طور پہ اس کے دوسرا نقطہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی یہ تو اٹ ول بی این ایکٹ آف وار، یعنی وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا کہ ہمارے جو 3 مغربی دریائیں اگر ان کا پانی روکنے کی اس طرح بھی کوشش کرتے ہیں تو پھر پاکستان تو پھر اپنے جو عسکری آپشنز ہیں ان کو استعمال کرے گا۔ تو پاکستان کے اوپر ہم کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے اپنا بگلیہار ڈیم کشن گنگا کو بھرنے کی کوشش کی تھی تو ہمارے پر کچھ وقتی اثرات آئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ اسی سنتاس معاہدے کے تحت جو ہے وہ نارملائز ہو گئے۔ تو بھارت کے پاس سنتاس معاہدے کے تحت سٹوریج کرنے کی جو ہے وہ فیسلٹی بڑی محدود ہے، اور پاکستان اس کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ تو یہ اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کوئی زبردستی پاکستان کا پانی روک رہے ہیں، اور اس روکنے کے لیے بھی ان کو جو سٹرکچرز بنانے پڑیں گے اس میں بہت وقت چاہیے، خاص طور پہ دریائے سندھ کے اوپر، تو لہذا وہ پاکستان کے لیے تو بالکل ایک جنگ کا اقدام تصور ہوگا، اور پاکستان کے لیے تمام آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہوں گے۔ صحیح۔ لاسٹلی مجھے بتائے گا سر کہ آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے پرو ایکٹیولی پاکستان انوالو کر سکتا ہے؟ کیونکہ obviously انٹرنیشنل لاز اپنی جگہ موجود ہیں، سفارتی سطح کے اوپر پاکستان اپنا کیس بلڈ اپ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں عالمی برادری خود بھی بڑی خاموش نظر آتی ہے بھارت کے کیس میں بہت سے ایشوز کے اندر۔ آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے اگر کسی کریٹیکل سٹیج کے اوپر بھارت ان تمام ایشوز کو لے جاتا ہے؟ جی میں نے اس لیے کہا کہ عالمی برادری جو ہے اس وقت وہ مکمل طور پہ پری آکیپائڈ ہے یوکرین کی وجہ سے اور ٹیرف کی وجہ سے جو ایشوز ریز ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنا اس کی آبادی کی وجہ سے اور اکانومی کی وجہ سے ایک سفارتی وزن ہے اس کا استعمال کرتا ہے، لیکن پاکستان ایک جوہری طاقت ہونے کے ناطے اور ایک کلیدی جغرافیائی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کی بھی آواز توانا ہے، اور لیکن اس توانا آواز کو یہ ایک چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ پوری طرح کھل کر جو ہے دنیا میں اس کو لے کر جائیں، اور یہ جو ہندوستان نے بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے پاکستان کے اوپر یہ جو ایک یلغار کی ہے، چاہے وہ تجارتی سطح پر ہے یا ویزوں کی سطح پر ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی وجہ جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی، تو پاکستان کے پاس ضرور ایک موقع ہے کہ وہ ہندوستان کو ایکسپوز کریں، اور ہندوستان نے اس قدم کے ذریعے جو یہ پہلگام والا واقعہ ہوا ہے، جو کشمیر میں انہوں نے 2019 میں اقوام متحدہ کی قرارداد کو توڑتے ہوئے ایک اس کو اینیکس کیا تھا اور اس پر قبضہ کیا تھا، اس سارے ایشو کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو پاکستان کے سامنے ایک سفارتی چیلنج بھی ہے اور موقع بھی ہے کہ کھل کر ہندوستان کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جائے، اور دنیا سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ جو اس قسم کی دھمکیاں ہیں پانی روکنے کی، یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، اس سے پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے، جو جنوبی ایشیا کی جو سلامتی ہے،
وہ خطرے میں پڑ گئی ہے جو کل کا انہوں نے بالکل ہی غیر ضروری اور جنگی جنون والا جو قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو دنیا کا کنسرن اس پر ضرور ہوگا کہ یہ دو جوہری طاقتیں آپس میں ہمسائے بھی ہیں, ان کے درمیان امن رہے, اور اسی لیے پاکستان کو یہ سارے معاملات جو ہیں کھل کر دنیا میں ایکسپوز بھی کرنے ہیں, اپنی جنگ سفارتی محاذ پر بھی بڑی تندہی سے لڑنی. ٹھیک, بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, اور یقیناً جس طرح تحمل کا مظاہرہ حکومت کر رہی ہے اس کیس میں ایسا بہت کم ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن اگر بھارتی سٹانس کو دیکھا جائے تو ان کی طرف سے ہمیشہ اسی قسم کے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن ثبوتوں کی بات اگر کی جائے تو ثبوت ان کے پاس کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہوتے, یہ صرف بے بنیاد الزامات ہی ہوتے ہیں. ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ادارے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے اور کس حد تک مضبوط طریقے سے تیار ہے اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایسی جنگی جارحیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بہت ہی مثبت عمل ہے کہ پاکستان کی حکومت ہو, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں, اتحادی ہوں یا پھر اپوزیشن ہو, ان کو خاص طور پر پڑوسی ممالک میں کی جانے والی جارحیت جس کا رخ پاکستان کی طرف ہے اس کے حوالے سے ایک پیش پر ہونا بڑا ضروری ہے. پاکستان کی افواج بھی اس حوالے سے اسی بات کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پاکستانی حکومت کا موقف بھی ہے, اور واضح طور پر اس میں یہی جواب سامنے آ رہا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی جارحیت کی جاتی ہے, کوئی ایسا اقدام اٹھایا جاتا ہے جس کے لیے پاکستان کو جس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو, تو پھر پاکستان کا رسپانس بھی اتنا ہی سخت اور مؤثر ہوگا, خاص طور پر پانی کے حوالے سے جس کو بنیادی ضرورت قرار دیا جا سکتا ہے, اور تقریباً 24 کروڑ پاکستانیوں کی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ پانی کے اوپر موجود ہے. اگر بھارت کی طرف سے روکنے کی کسی قسم کی کوئی سازش کی جاتی ہے تو پھر پاکستان اس کا مؤثر جواب دے گا, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں, کیونکہ جس طریقے سے سندھ طاس معاہدے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ 1960 میں کیا گیا تھا, خاص طور پر ایک بات بڑے واضح انداز میں سامنے آنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے بھی اس کے جواب میں شملہ معاہدے کا ذکر کیا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے ایک معاہدہ توڑا جاتا ہے تو پاکستان کے پاس بھی کشمیر کے حوالے سے جو شملہ معاہدہ موجود ہے وہ توڑنے کا آپشن اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کیا آپشنز ہیں جو کہ اس وقت ٹیبل پر ڈسکشن میں ہیں, اسی کے اوپر ذرا مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب. زاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر پہلے تو فرمائیے گا کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں اعلامیے میں کافی ساری باتیں سامنے آئی ہیں, بھارت کے اوپر کئی پابندیوں کی بات کی گئی ہے, ان کے شہریوں کو پاکستان سے نکل جانے کی بات کی گئی ہے, سکھ جو کمیونٹی ہے اس کو کسی حد تک جو اسپیس ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے جو کہ بڑی خوشائن بات ہے, لیکن اوورآل جو بات کی جا رہی ہے اس میں کئی ایلیگیشنز ہیں اور کئی سٹیپس ہیں جو کہ پاکستان کی حکومت آئندہ آنے والے دنوں میں اور گھنٹوں میں لینے جا رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ اقدامات کافی ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا دیکھیں دس از اے امپورٹنٹ رسپانس, بہت ضروری تھا کہ پاکستان کو, میں اس کو میننگ فل رسپانس کہوں گا. جی میننگ فل رسپانس ان اے وے کہ دیکھیں پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریجن کی سٹیبلٹی کا ایک اہم کردار ہے جس ریجن کی سٹیبلٹی کا, اور یہ انڈو پاکستان جو کانفلکٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ کانفلکٹ ہو, ورنہ یہ اپنے پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے گا, یہ افیکٹ کرے گا, کیونکہ پاکستان اسی ریجن میں رشیا بیٹھا ہوا ہے, نیوکلیئر کنٹری ہے, آف کورس رشینز اس کو بہت کیئرفلی دیکھ رہے ہوں گے, انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں, چائنا پاکستان کا ایک بہت اچھا دوست ہے, انڈیا کے ساتھ اکنامکس کر رہا ہے, تو اس وار انڈو پاکستان کا وار کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن کی اکنامکس چیلنج ہونے جا رہی ہے, جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے وہ چیلنج ہونے جا رہی ہے اور وہ تمام کنٹریز کو افیکٹ کرے گی. اب جو رسپانس آیا ہے دیکھیں انڈیا کی طرف سے تو رسپانس لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی نی جرک رسپانس ہے, یہ وہ دیکھو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن ہے جی, انہوں نے یہ رسپانس یہ چیزیں آئی ڈونٹ نو کہ وہ کب سے obsessed تھے, کہ آپ کو مودی کی سپیچز یاد ہوگی کہ جب وہ جہاں پہ وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا کرتے تھے یہ خون اور پانی اکٹھا نہیں بہہ سکتا, یہ تو انڈس ٹریٹی کا جو انڈس کا جو پانی ہے جو پاکستان آ رہا ہے, جو ٹریٹی ہے یہ ان کو نظر آ رہی تھی, اس کو انہوں نے کانٹیکسٹ یہ اسٹیبلش کر لیا, تو انہوں نے کاسس بلائے جو ریزن فار دا وار یا ریزن فار دا کانفلکٹ اسٹیبلش کیا ہے وہ اپنے ہی لوگوں کا خون بہا کے کیا ہے. تو میں مودی صاحب کو یہی کہوں گا کہ آپ نے تو اپنا ہمارا پانی اور اپنا خون برابر کر دیا ہے, جن ہندوؤں کو
या जिन लोगों को आपने मारा है इंडियंस को, अभी पता नहीं मारे भी हैं कि नहीं। बहरहाल मैं एक जब तक मुझे कंफर्म चीज ना हो तो मैं कभी उस पर कमेंट नहीं करता होता। लेट्स से कि उन्होंने वो 26-27 आदमी मारे भी गए, तो इनको मारने वाला मोदी, इनको मारने वाला भारत। मैं भारत की आवाम के साथ आपके प्रोग्राम से अफसोस करना चाहूंगा कि उनकी ऐसी खूनी और जुनूनी लीडरशिप उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, जिन्होंने अपने ही लोगों के खून से अपने इस ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखा है जी, अपने ही खून से इस जो फिल्म उन्होंने चलाई है इसका स्क्रिप्ट लिखा है। तो ये खून और पानी वाकई। तो अब जो रिस्पांस किया है, ये देखिए एस्केलेशन लेडर पे या रिस्पांस लेडर पे 1 से 2 नॉच ऊपर ही है। चाहे वो ऑफ कोर्स जो डिप्लोमेटिक उन्होंने किए हैं डोमेन में, उसको मैच किया है पाकिस्तान ने रिस्पांस में, जो सोशल डोमेन में किया, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में, वहां पाकिस्तान ने रिस्पांस में जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो सिखों का है, जो बेचारे खुद विक्टिम है इस मोदी की हुकूमत के, उनको आपने लिबर्टी दी है। ये कोई इस मकसद के लिए नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान इंसानियत की ताजीम करने वाला है, तमाम मजहबों की ताजीम करने वाला मुल्क है। और हमें पता है कि सिखों के साथ जो वहां पर सलूक किया जा रहा है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंटरनेशनली जहां पर भी मौजूद हो, चाहे निजर सिंह हो, गुरफंत सिंह हो, निजर सिंह का मर्डर, उनके बारे में उनके क्या हालात, तो उनको रोक के, उनको इजाजत दे के पाकिस्तान फिर एक स्टेप ऊपर गया है। और मिलिट्री डोमेन में जो पानी का वो समझ रहे थे कि हम रोक के पाकिस्तान को घुटने टिकवा देंगे, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, 2 स्टेप्स अप, 2 नॉच ऊपर है जी एस्केलेशन लेडर के। ये एक तो ये है कि हम आर्बिट्रेशन है, जो भी हम जराए बाकी इस्तेमाल करेंगे, और उससे ऊपर का है कि इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब इज वेरी क्लियर कि जैसे आपकी किसी सरजमीन पर किसी जगह पर कब्जा हो गया या आपके लोग मार दिए गए, तो हम 25 करोड़ अवाम का पानी भारत को ऐसे हजम नहीं करने देंगे। ये फरमाएगा सर कि वैसे तो जिस तरह डार साहब भी आज ब्रीफिंग में ये बात कर रहे थे कि जो डी मार्च दिया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तानी नुमाइंदों को, उसमें कहीं भी वाटर ट्रीटी की मनसूखी का जिक्र नहीं है, बल्कि जो उनकी ब्रीफिंग थी उसमें इसका फॉरेन सेक्रेटरी ने जिक्र किया था। तो अब ये क्या समझा जाएगा कि क्या ये मुआहदा मनसूख हो गया है? क्योंकि वो क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो उनकी तरफ से लेटर दिया गया है उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। नहीं, जो डीमार्च की स्टेटमेंट है उसमें तो वो जितनी भी चीजें उन्होंने मेंशन करनी होती हैं ये कर दी होंगी, लेकिन वो देखिए ये थोड़ी सी कंफ्यूजन ही है। आई मीन के मुझे तो ये एक्ट ऑफ वॉर की जब अभी बात हो गई, ये चीजें चली हैं, तो अभी भी मुझे देखिए इंडिया कैन नॉट अफोर्ड वॉर। वो उससे नीचे ही अपनी सारे जितने भी मिलिट्री एम्स है वो अचीव करना चाहता है। अब वॉर में अगर जाता भी है तो उसे पता है यहां से रिस्पॉन्स आएगा। वो स्टैंड अवे रह के, बाहर रह के कोई मिसाइल अटैक करता है, कहीं कोई टारगेट्स लेता है। और जिस तरह पिछला झूठ उन्होंने बोला था कि जब वो बालाकोट में आए थे कि जी हमने एक इतना बड़ा टेररिस्ट कैंप तबाह कर दिया, 300 से 400 आदमी वहां लाशें पड़ी हुई हैं, तो 304 अगले दिन ही पाकिस्तान ने वहां पे इंटरनेशनल नेशनल जितना भी मीडिया था उनको लेके गए हैं, अखबारी नुमाइंदे वहां देख के आए हैं, तो वही कौवा और 2 दरख्तों की जो लाशें वहां से उठाई गई, उनको अक्सर जबान में वो दरख्तिकल स्ट्राइक्स ही कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के बजाय, तो वो हुई थी। और फिर इन्होंने 300-400 का नैरेटिव चलाया। तो अब भी ये अगर एस्केलेशन लेटर में ऊपर जाते हैं कहीं उसको मिसाइल से कोई एक सो कॉल्ड अपने पास से जो क्रिएट करेंगे, जो मूवी की स्क्रिप्ट में होगा कि जी ये टेररिस्ट कैंप थे। देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली टेल यू कि देयर इज नो टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान कश्मीर के उसके लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है। हाँ, अगर ये किसी भी जगह को टारगेट करेंगे, चाहे वो दरख्त ही क्यों ना और कवा क्यों ना हो, जिस जगह से मिसाइल फायर किए जाएंगे, सना मैं आज आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि वो दैट प्लेस विल बी टेकन ऑन बाय द पाकिस्तान। क्विड प्रो को में एक टेक्टिकल ऑपरेशन से लेके चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर फायर हो, किसी रेड फायर हो किसी पोस्ट के ऊपर, या मिसाइल के जो एक्सचेंज है, आई मीन कहीं भी वो एक्सचेंज करते हैं, तो पाकिस्तान विल मैच दी रिस्पांस। क्विड प्रो को तैयार होते हैं और वो इसीलिए किए जाते हैं कि ये रिस्पांस दिया जाए। जी सर, लेकिन बताइएगा कि अभी पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि बड़ा आज़ाद कश्मीर के ऊपर बड़ा वो उछल कर बयानात दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि मकबूजा कश्मीर तो हमने इंटेंशनली देखा जाए तो अपने पास हजम कर लिया है, लेकिन अब उनकी नजरें आज़ाद कश्मीर के ऊपर लगी हुई हैं। आप क्या कहेंगे कि ये जो पूरा ड्रामा रचाया गया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहते हैं, नजरें उनकी आज़ाद कश्मीर के ऊपर हैं, या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और एजेंडा भी हो सकता है? देखिए 3-4 चीजें हैं सना आपके इस सवाल के जवाब में। वो इससे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है। एक आपने बिल्कुल सही फरमाया, मेरे ख्याल में इजराइल ने जो गाजा में किया है ना जी, वो थोड़ा सा उससे फर्दर इंप्रेस हुआ है।
दोनों हैं तो कजन्स हैं, रिश्तेदार हैं, थिंकिंग एक जैसी है, पॉलिटिकल पार्टीज का थीम एक जैसा है, एक दूसरे के बीच पे ट्रस्ट एक जैसा है, वो एक दूसरे से एक सीखते हैं, तो वो प्रॉब्ली वो फार्मूला कश्मीर के अंदर लगाना चाहिए। देखिए अब कश्मीर में चीजें इंडिजिनस इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब वहां का नौजवान सना देखे ना, उन जो बच्चियां, जो औरतें, जो माएं, जो बहनें, भाई वहां पे रह रहे हैं, उनके 90,000 लोग मारे गए हैं। मेरा भाई मारा जाए, मेरा बाप मारा जाए, मेरी माँ मारी जाए, मेरी बहन का रेप हो रहा हो, मेरी माँ का रेप हो, तो मैं वहां अमन से बैठूंगा, मुझे उस जिंदगी का क्या फायदा। बिल्कुल। गाजा के बीच में हम देखते हैं जब उनके इधर से हथियार फायर हो रहे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं पत्थर जरूर मार रहे हैं, अपनी विल, अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। यहां तो जुल्म बर्बरियत की एक दास्तान है जी। 90s के बाद जो जुल्म हुए हैं यहाँ पे, फिर सिखों के खिलाफ जो जुल्म हुए हैं, अभी गोल्डन टेम्पल की दीवारें अभी भी उस खून से लती हुई पड़ी हैं जी, भरी हुई पड़ी हैं। तो ये 90,000 लोग हैं, ये रेजिस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि आपने लीगल, पॉलिटिकल और जितने भी मीन्स है वो तो आपने बंद कर दिए हैं। आप 370 ले आए हैं वहां पे, आपने उनकी ऑटोनॉमी को 270 लेके आए हैं, आपने उनकी ऑटोनॉमी को चेक किया, 35 अल्फा लेके आए हैं, आप उनको कदगने आपने लगाई हुई। इट इज वर्चुअली अ जेल। तो ये जेल के बच्चे रिएक्ट करेंगे, लोग रिएक्ट करेंगे और इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। तो उनको एक दफा फिर स्प्रेस करने के लिए, टेक आउट करने के लिए, मीडिया को बाहर रख के, उसको बंद रख के, ये पहले पछता रहे हैं वो इलेक्शंस करवा के, क्योंकि इसी असेंबली ने, मकबूजा कश्मीर की असेंबली ने, ऑल दो के ये पपेट ही वहां पे जो लोग हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, लेकिन उन्होंने भी एक बिल पास कर दिया जिनकी इनको बड़ी तकलीफ हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए वो गवर्न कर रहे हैं इस कश्मीर को, तो उसके ऊपर भी करना चाह रहे हैं। ये अमेरिका की एक टेसिट अप्रूवल चाह रहे हैं अगेंस्ट देयर एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू की है, हाइब्रिड वॉर शुरू की हुई है, इससे तवज्जो हटवाना चाह रहे हैं। वो क्या, वो इसको लिंक करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान हमारे खिलाफ टेररिज्म कर रहा है तो उसमें ये कश्मीर की भी तबाही फेरना चाह रहे हैं, उनसे भी बदला लेना चाह रहे हैं, अपनी हाइब्रिड वॉर को कवर कर रहे हैं, अमेरिका की एक टेसिट अप्रूवल चाह रहे हैं। और जो ट्रांसनेशनल इनका टेररिज्म का चेहरा है, जो E5 ने बोला है, जो कनाडा में हुआ है, जो अमेरिका में हुआ है, उसके इनके जो टॉर्निश हुआ है उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं कि जी हम तो खुद विक्टिम है, हम कैसे टेररिज्म करेंगे। इस वक्त एपिस सेंटर ऑफ टेररिज्म इज भारत। मोदी की जो हिंदुत्व सोच है वो इस पूरे रीजन के पीस की और इस पूरे रीजन की इकोनॉमी की तबाही कर दे के रख देगी। और मैं ये वार्न कर रहा हूं इसी आपके फोरम से सना कि ये जो पूरा जो इस रीजन की इकोनॉमिक्स है ना जी, ये बुरी तरह मुतासिर होगी अगर वार होगी। और इंडिया की अपनी जो इकोनॉमी जिसको बड़े वो चैंपियन कर रहे हैं, वो दे विल रिपेंट कि हमने कितनी बड़ी गलती की है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ थे। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से आज दिया जाने वाला कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो जवाब था वो बड़ा ही मौसर और जामे है। और मेरा ख्याल यह है कि भारत बड़ी हद तक इस चीज़ को समझ भी चुका है कि अगर ऐसी कोई जारियत करने की कोशिश की जाएगी तो फिर बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिनका पाकिस्तान की हुकूमत भी और इदारे भी इस्तेमाल करते हुए वो रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे, जिसका अभी तक ख्याल किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान सिफारती सतह के ऊपर भी और बैन अवी सतह के ऊपर भी भारत के जो असल अज़ाइम हैं उनको किस हद तक बेनकाब करता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम तो वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।